नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिहि व ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात खालिक़ कायनात मालिक अर्द व समा अल्लाह वहदहु ला शरीक ले लायक और ज़ेबा है, और बेहिसाब लातादाद दुरूद व सलाम व सस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना करके इस दुनिया में भेजा और जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त अता फ़रमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मेरे दीनी भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की, जो आयत करीमा सूरह नंबर 42 की है, आयत नंबर 30। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं इस आयत करीमा में, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। कि जो कोई भी मुसीबत परेशानी तुमको पहुँचती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं दरअसल ये तुम्हारे हाथ की कमाई है, और कई चीज़ों को तो अल्लाह ताला दरगुजर कर देता है, यानी सब चीज़ें पर तुम्हारी अल्लाह ताला पकड़ नहीं करता। लिहाजा इंसान की ज़िंदगी में जो मुसीबतें परेशानियाँ आजमाइशें आती हैं, ये क्यों आती हैं, और जब ये मुसीबतें आती हैं तो उन मुसीबतों में एक मोमिन का किरदार कैसा होना चाहिए, इन बातों पर हम गौर व फिक्र करेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में हम देखेंगे कि सलफ़ किस तरीके से अपने आप को इन मुसीबतों के वक्त, इन आजमाइशों के वक्त अपने आप को बिल्कुल खड़ा रखते थे, तरोताज़ा रखते थे। उनका ईमान अल्लाह पर और बढ़ जाता था, उनका ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से और जुड़ जाता था। बल्कि हमारा हाल उल्टा है। हम पर जब कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता था तो सबसे पहले उसकी नमाजें छूट जाती हैं। कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई, अल्लाह के अलावा गैरों के दरों पर चला गया, गैरुल्लाह से मांगने लगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के उसको एडवाइसेस मिलने लगते हैं मुसीबतों में। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा कर, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा भी कर, ये करके देख ऐसा होगा, फुला जगह जाके देख ऐसा होगा। तो देखना हमको ये है कि इन मुसीबतों के वक्त एक मोमिन का किरदार कैसा होना चाहिए। मुसीबतें क्यों आती हैं, मैंने आपको बताया। एक तो ये हमारे हाथ की कमाई है, गोया मतलब जो हमने नाफरमानियाँ की हैं। इसीलिए बाद असलाफ ऐसे थे कि अगर वो अपनी सवारी से गिर जाते थे, बहुत मामूली बात है, तो गिर के अगर वो गिरते थे कभी, तो पहले थोड़ी देर बैठ के अपना मुहासबा करते थे, मैं गिरा क्यों, क्या मैंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कोई नाफरमानी की है। वो सबसे पहले अपना मुहासबा करते थे, ये मुसीबत परेशानी आई क्यों, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। गालिबन इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते थे कि अगर मैं अपनी बांदी में बानी मतलब आज के दौर में आप कह सकते हैं नौकरानी में, किसी सर्वेंट में अपने, अगर मैं देखता कि वो मेरी बात को नहीं मान रही है, तो मैं समझ जाता
کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں میں بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے میں چوک رہا ہوں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ. آج ہم کسی جماعت کے، کسی آرگنائزیشن کے، کسی عہدے کے، کسی کمپنی کے، کسی بزنس کے اگر ہم عہدے دار ہیں، ایک رجسٹرڈ پوسٹ پر اگر ہمیں، اور اگر لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. گویا میرے بھائیوں مصیبتیں آتی ہیں اپنا محاسبہ بھی کرنے کے لیے، انسان کو یاد دہانی دینے کے لیے، اپنی کوتاہیوں پر، کمیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مصیبتوں کو بھیجتا ہے. تو کئی حکمتیں ہوتی ہیں مصیبتوں کی. جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے سلسلہ، رسول اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 4 میں کہ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کا جنت میں ایک مقام رکھا ہوتا ہے، یعنی ایک مقام ہے اس کا جنت میں، لیکن اپنی عبادات کے بلبوتے پر وہ اس مقام کو نہیں پہنچ پا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں، کسی طرح کی پریشانی میں، کسی طرح کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اس مقام کو پہنچ جائے. اس لیے اگر آپ مومن ہیں اور اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اسے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو محاسبہ کرنا ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ایک مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. لہٰذا ان مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. ان مصیبتوں جب مصیبتیں آئیں اپنے کردار کو بلند کرنا ہے، اپنا تعلق باللہ اور جوڑنا ہے، اللہ سے اور لگاؤ لگانا ہے، نوافل کو بڑھا دینا ہے، قیام اللیل اب پڑھنے والے آپ کو بن جانا ہے. یہ انڈیکیشن ہے آپ کو، مجھ کو. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخار کو برا مت کہو. یہ عجیب بات ہے، بخار کو برا مت کہو. ہاں کیوں؟ کیونکہ یہ بخار، یہ بیماریاں اگر کسی کو آتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے گناہ کو ویسے ہی دور کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کی کوٹیوں کو دور کر دیتی ہے. اس میں جو پرت جم جاتی ہے اس کو دور ہٹا دیتی ہے آگ. اسی لیے سونا جب تپتا ہے تبھی تو 24 کیرٹ پیور گولڈ بڑھ کر کے نکلتا ہے. لہٰذا ان مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مبتلا کر رہا ہے تو 2 وجہ ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو بڑھا رہا ہے، جنت میں جو آپ کا مقام تھا آپ اس مقام کو نہیں پہنچ پانے، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ مقام آپ کو دینا چاہتا ہے. دوسرا کہ آپ نے کچھ نافرمانی کی، اب دیکھنا آپ کو محاسبہ کرنا ہے. صحیح بخاری کا حدیث اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ. بڑی عجیب حدیث ہے یہ. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یوسب منہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بیماری، کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اگر آپ اس حدیث کے متن کو پڑھیں گے تو بات شاید اتنی واضح نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ کہیں گے اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہوں تو میں تھوڑی اس کو مصیبت میں ڈالوں گا. کیسے؟ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ 2 پریشانیوں، 2 مصیبتوں کو اپنے سامنے رکھیے. ایک بڑی مصیبت، ایک چھوٹی مصیبت. مثلا ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا بیٹا ہے، بچہ ہے چھوٹا سا، اور آپ اسے بڑی محبت کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں. آپ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو آپ کا جو کلیجہ ہے وہ آپ کے حلق میں آ جاتا ہے. بڑی محبت ہے بیٹے سے. بیٹے کو بخار ہو گیا، شدید بخار سر پر چڑھ گیا. آپ دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر نے چیک کیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے بچے کو شدید بخار ہے، بخار سر پہ چڑھ گیا ہے، فوراً اس کو انجیکشن دینا ہوگا. ہو سکتا ہے 3-4 انجیکشن دینا پڑ جائے. اب عجیب بات ہے، آپ انجیکشن دلائیں گے کہ نہیں؟ آپ وہی باپ ہیں جو کانٹا چبھ جائے بیٹے کو تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہاں انجیکشن اس کو پڑنے والا ہے، بڑا بچہ دیکھ کے روتا ہے، آپ اس کو انجیکشن دلائیں گے. کیوں؟ اس لیے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی پریشانی ہے. یہ جو مصیبت ہے 4 انجیکشن والی، یہ چھوٹی، درد ہوگا بچے کو، بچہ ہو سکتا ہے رات بھر روئے درد سے،
لیکن ایک بڑی پریشانی جو آگے آ سکتی ہے انجیکشن نہ دلانے کی وجہ سے، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے انجیکشن دلایا، بچے کو درد دلوایا، ڈاکٹر کو تھینک یو کہا، ڈاکٹر کو فیس بھی دیا، کتنی عجیب بات ہے۔ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کیا ابھی کی مصیبت اس بچے کے لیے پریشانی بہتر ہے آگے جا کے جو اس کو پریشانی ہو سکتی ہے اس سے بچانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ کا خالق ہے میرے بھائیوں، اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے بندے کو دنیا میں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دے رہا ہوں تاکہ آخرت کی جو پریشانی آنے والی ہے، آخرت کی جو بڑی مصیبت آنے والی ہے، آخرت کا جو بڑا عذاب آنے والا ہے، اس سے میں اپنے بندے کو بچا لوں۔ اسی لیے اگر کسی پر مصیبت آ رہی ہے، کوئی آدمی پریشان ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ السلسلۃ والصحیحہ کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، انا من اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی لوگ آزمائے جاتے ہیں جن پر پریشانیوں کا پہاڑ آتا ہے، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، وہ کون ہے؟ انبیاء۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ پریشانیاں نبیوں پر آتی ہیں، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ کیا کہا آپ نے؟ سب سے زیادہ پریشانیاں نبیوں پر آتی ہیں، اس کے بعد جو جتنا نبی سے قریب ہوگا، مطلب جو جتنا دیندار ہوگا، جو جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اس پر اتنی مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ لوگ دیکھ کر کے شاید کہیں گے کیا ہوا؟ بڑے اللہ رسول کرتے تھے، ہر وقت اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے، دیکھو کیا ہے۔ مصیبتیں آئیں گی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اس لیے اگر کسی مومن بندے کو مصیبتیں آ رہی ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے، حوصلہ بلند رکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے مقام کو بلند کر رہا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ میں انبیاء سے، میں اپنے نبی کی سنت سے بے حد قریب ہوں، اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آس پڑوس والے مذاق اڑاتے ہیں، کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا بھائی تم نے داڑھی رکھ لی، تم نے یہ کیا وہ کیا، اس کو دیکھ، کیا دیکھ اس کو کہاں پہنچ گیا۔ آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے یار ایسا کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ وہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ تو دین سے بہت دور ہے، لیکن زندگی دیکھیے اس کی، گاڑی، نوکر چاکر، بنگلہ، مال، بینک بیلنس سب ہے، دنیا کے کئی پروٹوکول اس کو مل رہے ہیں۔ اور لوگ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، آس پڑوس گھر کے ماما چاچا دادا، دیکھو اسے کیا پتا چلا، جو جتنا دین پہ عمل کرے گا دنیا میں اتنا پیچھے ہو جائے گا۔ جی اللہ کے نبی کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المومن، بڑی مشہور حدیث ہے، وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مجھے بتائیے تو قید خانے میں کوئی آرام سے رہتا ہے؟ آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور آپ بڑی لیوش زندگی جی رہے ہیں، آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا اور ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے بھائیوں، مومن کے لیے 2 راستے ہیں آپ کے پاس، آپ ہر چیز حرام اختیار کر لیجئے۔ پیسہ کمانا آج کوئی بڑی بات نہیں ہے، لاکھ کروڑ کمانا کوئی بڑی بات نہیں آج کے دور میں، چند منٹس اور سیکنڈ کا کام ہے آج۔ ہر حرام کام کو کر لیجئے، اپنا لیجئے، آپ چوائس ہے، لیکن وہیں پر ایک چوائس کیا ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا میں کوئی آدمی کروڑ بھی کما لے، بلینر بھی ہو جائے، مصیبت اس کے دامن نہیں چھوڑنے والی۔ اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پیسہ آنے سے، گاڑی ہونے سے، بنگلہ ہونے سے، اگر حلال طریقے سے تو الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر حرام طریقے سے ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مصیبت اس کے دروازے پہ دستک نہیں دے گی، تو ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے بھائیوں، کیونکہ یہ دنیا مصیبتوں اور غموں کی جگہ ہے، یہاں غموں سے، مصیبتوں سے نجات نہیں ہے۔ دلیل ترمذی کی حدیث نمبر 2399، اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مومن مرد، ایک مومن عورت مسلسل آزمائش میں آزمائے جاتے ہیں، مسلسل کنٹینیوسلی، فی نفسہ و ولدہ و مالہ، اپنے جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیۃ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا کے مل بیٹھے گا
اور اس حال میں ملے گا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہمیں کا کون چاہتا ہے؟ ہمیں کا ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ جب ہم اور آپ اپنے اللہ سے ملاقات کریں قیامت کے دن تو اس حال میں کو کہ ہم لوگ گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں. ہم میں کا ہر ایک آدمی یہ دل میں خواہش تمنا رکھتا ہے کیا کہ وہ جب اپنے رب سے ملے تو کس حال میں ملے, اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے, پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے تو خوش ہو جائیے. یہ ایک دلیل ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملیں گے کہ ہمارے کوئی بھی گناہ نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. ہر آدمی چاہتا ہے یہ. اپنے جان سے آزمائے جاؤ گے. کبھی بزنس میں بڑا لاس آ گیا, کیا کہنا وہاں پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں ایک چیز بہت بڑی فیمس ہے, کوئی انتقال کر جائے تبھی یہ پڑھنا ہے, ایسا کچھ نہیں. کسی بھی حادثہ کوئی بھی حادثہ آپ کو پیش آیا, آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم کو جانا ہے. آپ انتقال پر کسی حادثے کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نہیں فرماتے صبر کس وقت ہے؟ جب مصیبت آ جائے. 3-4 دن بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے. نہیں, اصل صبر کیا ہے؟ کوئی بھی حادثہ ہو گیا, کوئی بزنس میں گھاٹا ہو گیا, کوئی بات نہیں, اللہ راضی ہے سے, اللہ کو یہ منظور تھا. انا للہ و انا الیہ, یہ صبر ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وردہ, صحابی رسول, بڑے متقی زاہد آدمی. یہ ایسے صحابی ہیں جن کو فرشتے سلام کرتے تھے اور یہ فرشتوں کے سلام کا جواب دیتے تھے. سوچئے کیا مقام ہوگا ان کا. فرشتوں کے سلام کو یہ سنتے, فرشتوں کے سلام کو یہ جواب دیتے. کون؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وردہ. 30 سال, کتنے؟ 30 دن نہیں, 30 سال اللہ نے ان کو بیماری میں مبتلا رکھا. بواسیر کی بیماری ہو گئی ان کو. پوچھا اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھوں؟ بعض اوقات بواسیر کی بیماری میں نماز پڑھنے میں تکلیف ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا عمران بن حسین کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے پڑھو. فرشتے سلام کرتے تھے. کتنا عظیم آدمی ہوگا سوچئے ذرا. 30 سال بیمار رہے. کسی کو دیکھ کر کے ترس آیا, آئے ہائے, ترس کھانے لگا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیں مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں کوئی 30 دن بیمار ہو جائے تو کیسی کیسی باتیں زبان سے اللہ کے تعلق سے نکلنے لگتی ہیں. اللہ مجھے ہی ایسا, میرے ساتھ ایسا, کیسے ہیں بھائی, کیا دیکھ نہیں رہے ہیں, کیسی صحت ہو گئی, کیا ہو گیا؟ کہیے الحمدللہ, ہر حال میں الحمدللہ. کیا کہا عمران بن حسین نے؟ کیوں ترس کھاتے ہو, کیوں فکر کرتے ہو؟ ارے میرے اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے اسی حال میں رکھے. اگر اللہ کو یہ پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے. 4 دن بخار نہیں ہوا کہ آدمی بس نہیں, جس حال میں اللہ نے رکھا ہے الحمدللہ, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جانتے ہیں عمران بن حسین نے کیا کیا رضی اللہ عنہ؟ دگوا لیا تھا آگ سے. یہ علاج جائز ہے, مکروہ ہے, لیکن تو کیا دیکھا انہوں نے کہ فرشتوں کا سلام ہونا بند ہو گیا. انہوں نے غور کو فکر کیا, یہ کیا, آج کل فرشتے سلام نہیں کر رہے ہیں. ایک مکروہ چیز, حرام نہیں تھی. انہوں نے پھر اس چیز کو روک دیا اور پھر کچھ دنوں بعد فرشتے پھر آ کے سلام کر. یہ کیا پتہ چلا جانتے ہیں؟ ہم ایک آدمی ایک مکروہ چیز کو کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ کے سلام کرنا اس کو بند کر دیتے ہیں. ہم اور آپ زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنی نافرمانیاں اللہ کی کرتے ہیں. ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم پر پھول برسیں گے؟ نہیں. اس لیے کسی بھی مصیبت میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث, آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر, جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اجل لہ عقوبۃ فی الدنیا, اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا جلد سے جلد دنیا میں دے دیتا ہے, جلد سے جلد دنیا میں دے دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ, اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ شر برائی کا ارادہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ, اس کے گناہ کو روک دیتا ہے, اس کے گناہ کے عذاب کو روک دیتا ہے, حتیٰ یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے. یعنی اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے, اللہ کے فرمان پہ عمل نہیں کر رہا, دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا, اور ساری چیزیں اس کے پاس دنیا کی نچھاور ہو گئی,
کو خوش نہ ہو جائے, آپ دل چھوٹا نہ کریے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو گناہوں کی سزا دینی تھی اللہ نے اس کو روک دیا ہے, اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو بڑا عذاب ہوگا اس کو دگنا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے عذاب دینا چاہے گا, ویسے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. جی, اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے, قارون کے بعد بھی سب کچھ تھا. اس کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا؟ کتنا مال و دولت تھا اس کے پاس, اس کا معنی یہ نہیں ہوا اللہ اس سے راضی تھا. لہٰذا یہ مصیبتیں آتی ہیں میرے بھائیوں انسان کے کردار کو اونچا کرنے کے لیے, بلند کرنے کے لیے. یہ مصیبتیں آتی ہیں, آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, یہ مصیبتیں آتی ہیں کرے افراد کو تیار کرنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, امام الانبیاء کی زندگی کو. یتیم مکہ, باپ فوت ہو چکے, ماں 6 سال میں فوت ہو گئی, دادا نے پال پوس کے بڑا کیا, اس کچھ دیر بعد دادا بھی چل بسے, اس کے بعد چچا نے. ہاں, زندگی دیکھیں بچپن سے کیسے حالات گزر رہے ہیں. نبوت کا اعلان کیوں نبی کو, اللہ کو پتا ہے کہ نبی کی زندگی میں 40 سال کے بعد نبوت کا ان پر بوجھ آنے والا ہے, دین کو پھیلانے کا ان پر کام آنے والا, یہ بہت بڑا کام ہے. لہٰذا اس پھیلانے میں, دین کی تبلیغ میں پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, روڑے پڑیں گے, لوگ تانا دیں گے. اسی نبی کو جو کل تک لوگ کہتے تھے آپ صادق ہیں, امین ہیں, سچے ہیں, آج اسی نبی کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ, یہ تفریق پیدا کرتا ہے معاذ اللہ, یہ جدائی پیدا کرتا ہے میاں بیوی میں, باپ بیٹے میں, الگ الگ قسم کے القاب, یہ کاہن ہے, جادوگر ہے, کیا کیا القاب معاذ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نہیں دے رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی کوشش ہو رہی ہے, اونٹ کی اجری آپ کی پیٹھ پر رکھی جا رہی ہے, آپ کے صحابہ کو تکلیف دی جا رہی ہے, 3 سال آپ کو بوائیکاٹ کیا جا رہا ہے. کس لیے؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ حالات ہونے والے ہیں, اور یہ حالات ان حالات کو وہی آدمی پار کر سکے گا جو جس کی زندگی مشکلوں سے گزری ہو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے, پیدا ہوئے بت پرست گھر میں پیدا ہوئے. اس دھرتی پر اس وقت ابراہیم علیہ السلام اکیلے موحد ہے, اکیلے اللہ کو ماننے والے ہیں, پوری قوم بت پرست ہے. بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. اولاد ہے, اولاد نہیں ہے, 80 سال ہو گئے اللہ سے اولاد مانگتے رہے. اولاد جب ہو گئی اللہ نے کہا جائیے جا کے صحرا میں چھوڑ آئیے, مکہ میں چھوڑ کے چلے آئے. اولاد بڑی ہوئی, اللہ نے کہا اب ذبح کرو. کیا حال ہے, اللہ اکبر. دیکھو جب اللہ آزماتا ہے تو آزماتا ہے, لیکن جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو کیا مقام ملا ابراہیم علیہ السلام کو, کہ ابراہیم کے بعد محمد الرسول اللہ, آخری نبی, آخری رسول تک جتنے انبیاء آئیں گے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے. کتنا بڑا مقام ہوا. امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میرے روحانی باپ ہیں. کعبے کی تعمیر آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کی. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو خلیل کہا ہے. اللہ اکبر. کب یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب زندگی آزمائشوں سے گزرتی ہے. بھائیوں کہہ دینا آسان ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تھے, کنویں سے اٹھا کے اللہ نے مصر کی بادشاہت دے دی. اللہ اکبر. کیسے؟ ذرا غور کرو یوسف علیہ السلام کی زندگی پر. بھائیوں نے مار دینے کا منصوبہ بنا لیا, آئے ہے باپ سے جدا کر دیا, غلام بنا کر کے بیچ دیے گئے, بہتان تراشی کا الزام سہا, کئی سال جیل میں انہوں نے کاٹے. اللہ اکبر. جب اتنی مشکلوں, پریشانیوں, آزمائشوں سے گزرے ہیں اللہ نے پھر مصر کا تخت ان کو دیا. اللہ اکبر. بھائیو یہ مصیبتیں آتی ہیں, آپ کے ساتھ کون آپ کا مخلص دوست ہے اور کون موقع پرست دوست ہے یہ تفریق بھی کرنے آتی ہے. کیوں؟ خوشحالی میں 10 لوگ ہوں گے ساتھ چائے پینے کے لیے, لیکن جب مصیبت آئی تب کون ساتھ کھڑا ہوا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ تفریق کرنے آتی ہے. یہ مصیبتیں آتی ہیں بھائیوں انسان کے کردار کو عیاں کرنے کے لیے آتی ہے کہ کون کس کردار کا ہے, کس کے اندر نفاق ہے کہ نہیں ہے. دیکھو دلیل, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور لوٹ آیا, رات کے وہ بھی آخری پہر میں. ابو جہل اور کمپنی بڑے خوش ہو گئے, کفار بڑے خوش ہو گئے. کیا؟ کیونکہ اس وقت مکہ سے بیت المقدس کی جو دوری تھی وہ 30 دنوں کی تھی.
گویا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ 30 دن کے سفر کو میں رات کے آخری پہر میں طے کر کے چلایا. بڑے خوش ہو گئے. کئی لوگ جن کے دل میں ڈھلمل ایمان تھا وہ پلٹ گئے, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن کہہ کون رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آئے ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہ وارضا. کہا ابو بکر مجھے یہ بتاؤ, کوئی آدمی یہ کہے کہ مکہ سے بیت المقدس وہ گیا اور رات کے آخری پہر میں لوٹ کر کے چلایا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بڑے خوش ہو گئے کفار, بڑے خوش ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا ابو بکر, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیا بول رہے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ جانتے ہو کون کہتا ہے؟ تمہارے ساتھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے ہے کیا کہا ابو بکر صدیق نے؟ خود کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اگلے پل کہنے والا کہتا ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. اللہ ہوا, یہ ہوا ایمان, یہ ہوا ایمان. اگر محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ کہہ رہے ہیں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کیا ہو گیا ہے, تمہاری عقل پر پٹی پڑ گئی ہے, ابھی تو تم کہہ رہے ہو. کہا نہیں, ارے نبی تو اس سے بڑی خبر لے کے آتے ہیں, کہتے آسمانوں سے اللہ مجھے وہی بھیجتا ہے, ہم نے اس کو مان لیا ہے, تو یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے اس کے سامنے. دیکھو کرداریں ظاہر ہوتی ہیں جی, یہ مصیبتیں, یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں میرے بھائیوں. جی ہاں, دیکھو صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1301. اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, ان کی بیوی ام سلیم. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں کسی سفر پر نکلا, آئے ہائے بچہ بیمار تھا, بیوی کو کہہ کے گیا ذرا اس کی دیکھ بھال کرنا, دیکھنا ذرا ٹھیک سے. کہا ٹھیک. ابو طلحہ چلے گئے. بیٹا شام میں انتقال کر گیا بھائیوں. اللہ اکبر. گھر میں اس بچے کی ماں ہے, بچے کی ماں ہے. بیٹا فوت کر گیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رات گھر پہنچے. ان کی بیوی نے اس سے پہلے کیا کیا؟ بچے کو غسل وغیرہ دے کر کے کفنا کر کے دوسرے روم میں رکھ دیا. ابو طلحہ پہنچے گھر. کیا خیریت ہے بچے کی؟ آئے ہے قربان جائیے ایسی عورتوں پر. واللہ آپ غور, اس حدیث کو آپ غور کریں گے نا, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے. کتنی مضبوط دل کی یہ عورت ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا. بیٹا فوت کر گیا ہے, بیٹے کو کفنا کر کے دوسرے روم میں رکھ دیا ہے. کیوں؟ شوہر سفر سے آئیں گے, تکلیف میں ہوں گے, صبح بتا دوں گی. کیا حال ہے بیٹے کا؟ ام سلیم کہتی ہیں پہلے سے بہتر حالت میں ہے. اللہ اکبر. جگر چاہیے ایسا جواب دینے کے لیے. ایک جگہ میں تقریر کیا, میں نے اس حدیث کو بیان کیا عورتوں میں. ایک بہن نے کہا مجھے اللہ کی قسم یہ جو آپ نے حدیث بیان کیا نا, واللہ میں کہتی ہوں آج کی عورتوں کا یہ دل نہیں ہو سکتا کہ بیٹا فوت کر جائے اور بیٹے کو الگ روم میں رکھ دیا جائے, شوہر آئے اور بتائے نا. وہ کہتی ہیں کعبے کے رب کی قسم ہے واقعی میں وہ عورتیں تھیں جو جنت کی حقدار تھیں. اللہ کی قسم. کیوں؟ ابو طلحہ کے پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے بیٹا پہلے سے بہتر حالت میں ہے. اچھا ٹھیک ہے, صبح میں دیکھ لیجئے گا, ابھی آپ آرام فرما لیں. کھانا کھایا, آرام کرنے چلے گئے. اور جانتے ہو رات میں ہم بستری بھی کی. اس عورت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حالت میں کس عورت کا دل چاہے گا اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر لیں, رات میں ملے. اللہ اکبر. صبح ہوئی, ابو طلحہ نے غسل کیا, فجر کے وقت جا رہے تھے, پوچھا بیٹا کیسا ہے, دکھا تو دے. ام سلیم کہتی ہیں رضی اللہ عنہا بچہ تو کل ہی فوت کر گیا. کل فوت کر گیا؟ کیا بولتی ہے تو؟ بیٹا کل فوت کر گیا. فجر میں لیٹ ہو رہا تھا, چلے گئے نبی کے پاس. اچھا لوٹتا ہوں. فجر پڑھی, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول دیتی ہے ایسے, دیکھیے اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں ہوئی ہیں میری بیوی کا کارنامے کو دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. آئے ہائے, نبی سن رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ, اے اللہ دعا کرے, اے اللہ ابو طلحہ اور اس کی بیوی جو رات میں ملے ہیں, اللہ ان کے ملنے میں خیر و برکت ڈال دے.
اور لوگ کہتے تھے کہ اس واقعے کے بعد ابو طلحہ کو 9 بچے ہوئے. کتنے بچے ہوئے؟ 9. ہمارے آج کیا نعرہ ہے؟ ہم 2 ہمارے 2. 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. کیوں بھائی, کیوں نعرہ ہے؟ زیادہ بچے ہوں گے, کون کھلائے گا, کون پڑھائے گا, کون پہنائے گا, کون اعلیٰ تعلیم دے گا, کون ڈاکٹر بنائے گا, کون انجینئر بنائے گا. گویا یہ رزاق بن بیٹھ گیا. اس کے ایمان کو دیکھیے, یہ جملہ دے کے یہ نکالتا ہے, اس کے ایمان کو دیکھیے. نہیں, 1 is good, 1 is safe, not more than 2. آج یہ لوگ بیان کریں, مسلمان بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ دین نہیں جانتا. ارے تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کو, اس کے باپ دادا کو, اس کے باپ دادا کو اللہ کھلاتا تھا, اللہ پالتا تھا. ان کیڑے مکوڑوں کو, جانوروں کو, انسان کو, جنوں کو, سب کو غذا اللہ دے رہا ہے. تیرے جانے کے بعد بھی ان کو اللہ پالے گا. قیامت کی صبح تک جو اللہ بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی رزق کا مالک اللہ ہے. کیوں تو بھول گیا یہ بات؟ ان نعروں کو ہٹاؤ, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ابو طلحہ کو 9 بچے ہوئے, اور اللہ کی قسم صحابی کہتے تھے وہ 9 کے 9 مدینہ کے سب سے بڑے قاری قرآن اور حفاظ ہوئے. اللہ اکبر. دیکھو یہ دیتا ہے اجر. یہ مومن کا کردار ہوتا ہے. کب؟ مصیبتوں کے وقت. وہ مومن اور نکھر کے آتا ہے سامنے. مصیبتیں آئیں گی, لوگ بہتان لگائیں گے, لوگ روڑے کھڑا کریں گے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرتے چلنا ہے. لوگ بولتے رہیں گے. اور علامہ احسان کہتے تھے یہ قسمت کی بات ہے. ہماری قسمت میں رب کا قرآن سنانا, محمد کا فرمان سنانا. تمہاری قسمت میں گالیاں دینا, غیبتیں کرنا اور بہتان لگانا, یہ تو قسمت کی بات ہے. اللہ جس کو چاہے جس سے نواز دے. جی امام طبری نے رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا بھائیوں, اور سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں جانتے ہیں امام طبری؟ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا اور سارے حجاج بیٹھے ہوئے تھے حرم میں. اچانک ایک نوجوان خراسان کا کھڑا ہوا. اس نے کہا او بھائیو, اے میرے پیارے بھائیو, میری 100 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے. اگر کسی بھائی کو 100 دینار کی تھیلی مل جائے, بڑا مہربانی وہ مجھے دے دے. وہ میرے بڑی قیمتی میرے باپ کی وصیت میں سے ایک چیز ہے, دے دے مجھے. پورا مجمع خاموش, کوئی نہیں اٹھا. امام طبری کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا مکے کا. کہا بیٹا ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دو کہ جس کو جو تھیلی واپس کرے گا تم اس کو 10 دینار بطور ہدیہ دے دو گے. کیوں؟ مکے کے لوگ بیٹے غریب ہیں, ہاں ہو سکتا ہے ان کا کچھ گزر بسر ہو جائے, فائدہ ہو جائے. اس نے کہا نہیں میں 10 دینار نہیں دے سکتا. چلیے مجلس برخاست کو امام طبری کہتے ہیں. اگلے دن پھر ہم لوگ سارے لوگ پھر وہاں جمع ہوئے. اگلے دن پھر مجلس ختم ہونے سے پہلے اس نوجوان لڑکے نے یہی گہار لگائی, میرے 100 دینار کی تھیلیاں گم ہو گئی, کسی بھائی کو ملے تو واپس کر دے. کوئی نہیں کھڑا ہوا. امام طبری کہتے ہیں پھر وہی بوڑھا کھڑا ہوا. کہا بیٹا سنو, حج کا موقع ہے نا, تو جو لوگ آتے ہیں, ہم مکہ کے جو باشندے ہوتے ہیں وہ کچھ کاروبار وغیرہ کر لیتے ہیں. گویا تم ایک کام کرو نا, یہ بھی اناؤنس کر دو کہ کم سے کم جو واپس کرے گا اس کو 1 دینار دیں گے. کتنا؟ 1. کہا 1 بھی نہیں دے سکتا. امام طبری کہتے ہیں میں نے کہا یہ بڑا کنجوس بخیل آدمی ہے. بہرحال لیکن امام طبری کہتے ہیں مجھے اس بوڑھے پر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا, یہ ڈیلی یہی کیوں کھڑا ہوتا ہے. تیسرا دن یہی معاملہ, سیم کیس سیم مسئلہ, سیم بوڑھا کھڑا ہوا. 1000 دینار کی تھیلیاں واپس کر دو. ہاں نہ 1 دینار بھی نہیں دے سکتا. چلیے مجلس برخاست. تیسرے دن امام طبری کہتے ہیں تیسرے دن یہ ہوا کہ اس بوڑھے نے اس نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا بیٹے میرے ساتھ میرے گھر چلو. امام طبری کہتے ہیں کیا ہوا کہ اس کے 1 دن پہلے میں اس بوڑھے کے گھر گیا. میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بیوی وہ 1000 دینار والا تھیلی والا شخص مل گیا ہے. مطلب 1000 دینار اسی کے پاس تھی, مل گیا ہے.
میں نے اسے کہا 100 دے دے, کہا نہیں. کہا 10 دے دے, کہا نہیں. کہا 1 دے دے, وہ نہیں مان رہا ہے. تھیلی واپس کرنی ہوگی. اب دیکھیے بیوی کیا کہہ رہی ہے, ہم اس حالت میں ہیں نا کہ ہم پر مردار کھانا بھی جائز ہے. اللہ اکبر. ہم بھوک کی اس شدت سے گزر رہے ہیں کہ ہم پر مردار کھانا بھی اس وقت جائز ہے. گھر میں 9 لوگ ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, آپ کی بوڑھی ماں ہے اور آپ کی بہنیں ہیں. ایسی گالی من کچھ لوگ ہیں. اچھا ہاں, لیکن واپس تو کرنا ہوگا. امام طبری کہتے ہیں تیسرے دن مجھے اور اس نوجوان کو گھر لے کے آیا بوڑھا, بٹھایا, کہا بیٹے یہ لو 1000 دینار کی وہ تھیلی تمہاری. کہتے ہیں جانتے کیا, یعنی کہ ایک بھوکا آدمی تھا, کئی دنوں سے بھوکا تھا, اس کے سامنے کھانا تھا. امام طبری کہتے ہیں وہ لقمہ اٹھا کے کھانا چاہتا تھا, کھا نہیں سکا. کیوں؟ تقویٰ دیکھیے اس کا, کتنی بڑی مصیبت اس پر آ پڑی ہے, لیکن اس کا تعلق باللہ دیکھیے, اللہ پہ یقین دیکھیے, اللہ پہ اعتماد دیکھیے اس کا. چلیے وہ خراسان کا آدمی, اس نے تھیلی اٹھائی, چلا گیا. امام طبری کہتے ہیں میں نے اس بوڑھے کے چہرے کو دیکھا ہے, اللہ اکبر, بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ نوجوان شخص پھر لوٹا اور کہا بابا یہ 1000 دینار کی تھیلی تیری. میری نہیں بیٹے, یہ تمہاری ہے. کہا بابا آپ کی. کیسے؟ اب اس نے واقعہ بتایا. اس نے کہا بابا آپ نے پہلے دن کہا نا 100 دے دینا, پھر 10, پھر 1. میں نے کیوں نہیں دے جانتے ہیں؟ کیونکہ میرے باپ نے وصیت کی تھی مرتے وقت, بیٹا یہ 1000, وہ کچھ چھوڑ کے گیا تھا, کچھ میرے لیے, کچھ اس نے کہا تھا کچھ پیسے سے حج کر لینا, اور یہ جو کچھ پیسے تھے اس نے کہا تھا بیٹا یہ اس کو دینا جو واقعی میں ان پیسوں کا مستحق ہو, بالکل غریب ہو, جو مستحق ہے اس کو دینا. اور میں اپنی باپ کی وصیت کو کیسے توڑتا, 100, 10 یا 1 بھی دے کر کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہاں 100 چاہیے تھا اسے, کہاں 10 چاہیے تھا اسے, کہاں 1 چاہیے تھا اسے. اللہ آزما رہا تھا, اللہ آزما رہا تھا. اللہ نے کہا اگر یہ آزمائش پہ کھڑا اتر گیا پورے 1000 اس کے ہیں. تم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ آج گھبرا جاتے ہو, چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر دل چھوٹا کر لیتے ہو. 1000 مل گئے. اب آپ اس بوڑھے کے تقوی کو دیکھیے, اللہ اکبر. وہ تو چلا گیا نوجوان. اس نے کہا اس نے اس 1000 کے 100 کے 10 حصے کیے, ایک خود کے لیے, ایک بیوی کے لیے, ایک ماں کے لیے, پھر بہنوں کے لیے, اور ایک امام طبری کہتے ہیں 1 حصہ اس نے مجھے دیا. میں نے کہا کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں بابا, یہ تو آپ کے لیے. نے کہا بیٹا نبی نے کہا ہے اگر کوئی آدمی مال خوشی سے دے تو اس کو انکار مت کر, لے لے. امام طبری کہتے ہیں کہ اس بوڑھے کی یہ التجا تھی, میں نے 100 دینار والی تھیلی رکھ لی. کہتے ہیں میں چلا گیا, ہم حج کر کے ختم ہو گیا معاملہ. 40 سال کے بعد اللہ نے مجھے پھر موقع دیا, میں حرم آیا, حج کے لیے پھر آیا. آتے ساتھ میں نے پتہ لگایا وہ بوڑھا کہاں ہے. وہ بوڑھا 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں والے, سنو وہ بوڑھا کہاں ہے. پتہ چلا بوڑھا فوت کر گیا. میں نے اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کیا, اس کی بہنیں جو اتنی غربت کی حالت میں تھیں, پتہ چلا ان کے تمام بہنوں کا نکاح مکہ کے امیر ترین گھرانوں میں ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, امیر ترین گھرانوں میں اللہ نے ان کا نکاح کروایا. اور کہتے تھے امام طبری میں ان کے داماد کو ملتا تھا اور ان کے سسر کے اس تقوی کے واقعات کو, کہ جو مصیبتوں کا پہاڑ ان پر آیا تھا, دیکھو تمہارا سسر کتنا بڑا, کتنا عظیم آدمی تھا. اللہ اکبر. سے بھائیوں یہ مصیبتیں آتی ہیں, گھبرانا نہیں ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا, اپنے تعلق کو اللہ سے اور بڑھاؤ, اللہ سے اپنے آپ کو اور جوڑ دو. دیکھو اللہ تعالیٰ پھر کیسے اجر کی برکھا برسا دے گا تم پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر, اللہ مصیبت مانگنی نہیں چاہیے, نہیں, ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمین کو اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے, ہماری تمام مصیبتوں کو, پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں بدل دے. اے اللہ جو ہمارے بھائی پریشان ہیں, مشکل میں ہے, اللہ مقروض ہیں, اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے مدد فرما دے. اے اللہ جو بیمار نے شفا کاملہ کلی عاجلہ عطا فرما. اے اللہ